एपिसोड 63। 2 दिनों बाद ये लोग रवाना हो गए। ये पूरा एक काफिला था जिसमें बेशुमार ट्रक और दूसरी गाड़ियां थीं। हर गाड़ी में 2-4 आदमी थे। विक्टर बड़ी शान से सावन की बस्ती की तरफ रवाना हुआ था। यूँ लगता था जैसे उसकी फौज कहीं हमला करने जा रही हो। ट्रकों पर नशा और अशिया के अलावा अच्छा खासा असलहा लदा हुआ था। उसके साथ जाने वालों में सब के सब किराए के गुंडे थे जिन्हें मुआवजा देकर इस मुहिम में शामिल किया गया था। सबसे अगली जीप पर विक्टर 2 आदमियों के साथ था। उसकी पिछली जीप पर ड्राइवर के अलावा सावन और रीटा थे। उस जीप के बाद कई ट्रक थे। सबसे आखिर में एक और जीप थी जो मुहाफिजत के फराइज अंजाम दे रही थी। विक्टर ने कुछ लोग फैक्ट्री की निगरानी के लिए भी छोड़ दिए थे। सावन उस वक्त मामूल से कहीं ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो क्या? रीटा ने पूछा। हाँ, मैं समझा था कि विक्टर के साथ थोड़े से लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी फौज साथ जा रही है। मैं इस किस्म के हंगामे के साथ बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहता। बस्ती वाले कहीं ये सब देखकर जंग पर आमादा ना हो जाए। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद भी समझ रही हूँ कि ये उसकी हिमाकत है। किसी को शक ना भी होता तो उसे शक होने लगे। इस किस्म के काम बहुत खामोशी से किए जाते हैं और वो पूरा लाव लश्कर लेकर जा रहा है। ये काफिला फौरन ही नज़रों में आ जाएगा। उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर इतने आदमियों की ज़रूरत ही क्या है। मैंने उससे मालूम करने की कोशिश की थी, पर उसने कहकर टाल दिया कि बस्ती के करीब पहुंचकर सब कुछ बता देगा। अगर उससे पहले चेकिंग हो गई तो फिर जाहिर है मैं क्या कर सकता हूँ कि उसका अपना मामला है, वो ही निमटता रहे। काफिले ने शाम होने पर एक जगह पड़ाव कर लिया। सावन की हैरत बढ़ती जा रही थी। पड़ाव पर उन लोगों ने ट्रकों से खैमे उतार कर हर तरफ तैनात कर दिए और ज़रा सी देर में ही खैमों का शहर आबाद हो गया, जिनके दरमियान लोगों की आमदोरफ्त हो रही थी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी कि सावन को कुछ औरतें भी दिखाई दे गई। उनमें से बाज़ तो बहुत खूबसूरत और जदीद लिबासों में मलबूस थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि विक्टर किस किस्म की स्मगलिंग कर रहा है। सफ़र के दरमियान उसकी विक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी थी, हालांकि उसकी जीप सावन की जीप के आ गई थी। लेकिन पड़ाव पर रुककर विक्टर अपने आदमियों के दरमियान चला गया, जबकि रीटा और सावन एक तरफ बैठ गए। क्या तुम बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है? नहीं, तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ। विक्टर से ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी। वो ना जाने क्या करता फिर रहा है, और उसने बहुत सी औरतें भी जमा कर ली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन औरतों में से एक को मैं पहचानती हूँ, वैसे उसका नाम याद नहीं आ रहा। सावन गहरी निगाहों से काफिले वालों को काम करते देखता रहा। वो लोग बड़ी महारत के साथ खैमे लगाने में मसरूफ थे। एक तरफ आग जलाकर खाना पकाने का इंतजाम भी कर लिया गया था। एक आदमी कुछ देर के बाद सावन और रीटा के पास आकर बोला, आप लोगों के लिए भी खैमे का बंदोबस्त कर दिया गया है। इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। उसने खैमे की तरफ इशारा किया। सुनो। रीटा ने उस आदमी के चले जाने के बाद अचानक सावन का बाजू थाम लिया। मुझे याद आ गया। क्या? मैंने कहा था ना कि मुझे उस औरत का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अब नाम याद आ गया है। वो फिल्म की बहुत अच्छी फनकारा है, लाजवंती। अच्छा, ये तो तुमने अजीब बात बताई। किसी फनकारा का विक्टर से क्या ताल्लुक? यही तो समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कि विक्टर की कोई चाल लगती है। उसने जानबूझकर इतना बखेड़ा किया होगा। चलो फिलहाल अपने खैमे में चलते हैं, देखे तो सही खैमे के अंदर क्या क्या है। खैमे के अंदर भी बहुत कुछ था। 2 बिस्तर, मेज़, 2 कुर्सियाँ, मेज़ पर रखी थर्मोस में पानी और ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ थी। ये तो कमाल हो गया। विक्टर के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? देखो, तुम यहीं रहो, मैं ज़रा हालात मालूम करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चलने फिरने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूँगी। ओहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक विक्टर को मेरी तरफ से फ़ायदे की उम्मीद है, वो उस वक्त तक तुम पर हाथ नहीं डालेगा। दिन भर के सफ़र के बाद तुम थक गई होगी। वैसे तो मैं खुद भी थक गया हूँ, लेकिन उस हीरोइन की यहाँ मौजूदगी ने मुझे भी उलझन में डाल दिया है। कोशिश करता हूँ कहीं से कोई सुराग हाथ लग जाए। रीटा को खैमे में छोड़कर सावन बाहर आ गया। काफिले वाले अभी तक अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो खैमों और लोगों के दरमियान चलता रहा। ये पड़ाव बहुत मुनज़्ज़म तौर पर बनाया गया था। उसके चारों तरफ ट्रक और जीप्स खड़ी कर दिए गए, जिनके जरिए काफिला यहाँ तक पहुँचा था। इस तरह उस वसी और इस मैदान में ट्रकों और जीपों का एक बड़ा सा दायरा बन गया, जिसके अंदर खैमे लगा दिए गए। उनके हिसार के बाहर यकीनन पहरेदारों को भी मुकर्रर किया गया होगा। इसीलिए सावन को किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रकों और जीपों के हिसार से वो बाहर नहीं जा सकता। चलते चलते वो खैमे के पास आकर रुका। उसके अंदर से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। तजस्सुस से मजबूर होकर उसने अपने कान खैमे की दीवार से लगाए और अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। अंदर 2 आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हमने स्केड्यूल बहुत टाइट रखा है जनाब, बस जाते ही काम शुरू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर ख़त्म भी। मैं भी यही चाहता हूँ भाई, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1 महीने में तमाम आउटडोर मुकम्मल कर लेना है। फिक्र मत करें,
یہ ہو جائے گا، اسی لیے تو میں سارا یونٹ ساتھ لیتا آیا ہوں۔ ساون ہٹ گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کون تھے۔ وکٹر اپنے ساتھ کیسے آدمیوں کو لایا تھا جو پروڈکشن اور آؤٹ ڈور وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ساون اس خیمے سے آگے بڑھا۔ اب زیادہ تر خیمے نصب کیے جا چکے تھے۔ پھر اسے وکٹر دکھائی دیا جو کسی آدمی سے ایک طرف کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ ساون لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ وکٹر نے اسے آتے دیکھا تو اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو رخصت کیا اور ساون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ پریشان کیوں گھوم رہے ہو؟ نہیں، میں پریشان نہیں ہوا کرتا، بلکہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ تم یقیناً اس لاؤ لشکر کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو۔ ہاں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میری بستی کی طرف اتنی بڑی فوج لے کر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بستی والے مجھ سے بدگمان ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سارا سامان اور قافلہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف میرے آدمیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلم یونٹ ہے جو شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ اوہ، کسی حد تک تو یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی، پر اس کا فائدہ کیا؟ بہت سے فائدے ہوں گے اس کے۔ فلم والے اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم اپنا۔ اس یونٹ کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور تمہاری بستی کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس فلم کی شوٹنگ کے لیے باقاعدہ اجازت لے لی گئی ہے۔ وہ بیچارے بہت دنوں سے کسی لوکیشن کی تلاش میں تھے، تو اتفاقاً مجھ سے ملاقات ہو گئی اور میں نے انہیں اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے دی۔ اس طرح یہ قافلہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تم بہت تیز آدمی ہو وکٹر۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کتنی بڑی تنظیم چلا رہا ہوں؟ اگر اپنے ذہن کو بیدار نہ رکھوں تو بہت جلد تباہ ہو جاؤں۔ اب تم جاؤ، گھومو پھرو، اور اگر تم کہو تو اس فلم کی ہیروئن لاجونتی سے تمہاری ملاقات کرا دوں۔ نہیں، میرے لیے ریٹا ہی کافی ہے۔ اوہ، ریٹا کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اس نے تو تمہارا دامن پکڑ لیا ہے۔ نہ جانے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ بے وقوف کہیں کی۔ اگر وہ مجھ سے کہتی تو میں اسے خود جانے کی اجازت دے دیتا، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یاد رکھو، اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایسے کرداروں کو اپنے دامن کی گرد سمجھا کرو۔ آگے بڑھے اور لاپرواہی سے گرد جھاڑ دی، بس اس کے علاوہ ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساون گہری نگاہوں سے اس کو گھورتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے خیمے میں پہنچا تو ریٹا اس کے انتظار میں تھی۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا۔ تمہارا اندازہ درست تھا، وہ لڑکی لاجونتی ہے۔ وکٹر فلم کی کسی یونٹ کو لوکیشن کے بہانے ہماری بستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کسی کو شک نہیں ہوگا، فلم بھی بنتی رہے گی اور اس کا کام بھی ہوتا رہے گا۔ میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اس نے یقیناً ایسے ہی کو چکر چلایا ہوگا۔ ویسے کیا وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ نہیں، تم اب اس کے ذہن سے نکل گئی ہو، تمہیں آزادی مل گئی ہے۔ پر میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف دھوکہ ہے۔ تم خود سوچو، وہ مجھے اتنا ایزیلی کہاں جانے دے گا؟ میں اس کے ساتھ رہی ہوں، اس کے بے شمار رازوں اور کارناموں سے واقف ہوں۔ پھر وہ ایک اس طرح گوارا کرے گا کہ میں اس کے چنگل سے آزاد ہو کر کہیں چلی جاؤں؟ نہیں ساون، تم وکٹر کی فطرت سے واقف نہیں ہو۔ ایسے لوگ نرم دل نہیں ہوتے جیسا کہ وہ خود کو ظاہر کرے ہیں۔ ساون بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ریٹا کی بات میں وزن تھا۔ تم فکر مت کرو، میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے، میں تمہیں شہر فرار کرا دوں گا۔ وہ کس طرح؟ اپنے آدمیوں کے ذریعے۔ بستی پہنچ کر مجھے طاقت حاصل ہو جائے گی، میرے آدمی تمہیں شہر لے جائیں گے، جہاں تمہیں ایک مکان میں پہنچا دیا جائے گا جس کا علم وکٹر کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوگا۔ تم وہاں رہو گی اور پھر میں وہیں آ کر تم سے مل لوں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ خیمے کے دروازے پر اسی وقت کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ لاجونتی دوڑتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں اس سے کچھ کہہ سکتے، وہ نڈھال سی ہو کر ایک طرف گر پڑی۔ پدمنی کو گمان بھی نہیں تھا کہ پولیس اس میں دلچسپی لینے لگے گی۔ پرویز نے پدمنی کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ پانڈے اسے یہ بتا چکا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ دیکھی جاتی رہی ہے جو زخمی میں دلچسپی لے رہا تھا اور جس نے ایک دفعہ اسپتال میں آ کر اس زخمی کو اپنا بھائی ظاہر کیا تھا۔ پہلے تو پرویز نے یہ سوچا کہ وہ نیلم ہی کے ذریعے پدمنی کو گھیرنے کی کوشش کرے، پھر اس نے اپنا یہ ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی یہ کارروائیاں تیز کر دینی تھی۔ اسی لیے وہ براہ راست ہی پدمنی کے کوارٹر پہنچ گیا جو اسپتال ہی کے احاطے میں عقبی سے واقع تھا۔ پدمنی اپنے سامنے پولیس والے کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ پریشان نہ ہو شریمتی جی، میں آپ کو کسی الجھن میں ڈالنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ ہاں ہاں، آپ اندر آ جائیں۔ پرویز نے اندر آ کر ایک کرسی منتخب کی اور اس پر بیٹھ کر پدمنی کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پدمنی کے بارے میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، وہ واقعی حسین لڑکی تھی۔
اور ایسی لڑکی کے لیے پانڈے جیسے آدمی کی دلچسپی بعیداز قیاس نہیں تھی۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ رنجن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ نام اچانک ہی پرویز کے ذہن میں آیا تھا۔ کون رنجن؟ وہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، اب تک کئی آدمیوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ پچھلے دنوں وہ سونپور کی جیل سے فرار ہوا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ تم دونوں کئی بار ایک ہوٹل میں ایک ساتھ دکھائی دیے ہو۔ کیا؟ خوف سے پدمنی کا رنگ فق ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ تو اس کا نام رنجن ہے؟ پر اس نے تو… ہاں، کیا بتایا تھا اس نے؟ اس نے تو اپنا نام وشنو بتایا تھا، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کوئی ڈاکو یا قاتل ہے تو میں اس سے کبھی نہیں ملتی۔ پدمنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرویز کی ترکیب کامیاب رہی۔ ٹھیک ہے پدمنی جی، تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم مجھے یہ بتا دو کہ اس شخص سے کیسے اور کہاں تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ پدمنی نے اسے وشنو سے ملنے کا پورا واقعہ بتا دیا۔ بہت خوب۔ کیا اس زخمی کے غائب ہو جانے کے بعد تمہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ شاید اس وشنو نے ہی اسے غائب کر دیا ہو؟ میں نے ایک آدھ بار ایسا سوچا تھا، لیکن وہ زخمی جس سمے غائب ہوا اس سمے وشنو میرے ساتھ ہوٹل میں موجود تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ کام اس نے اپنے آدمیوں سے کروایا ہوگا۔ ایسے لوگ براہ راست کسی معاملے میں خود ملوث نہیں ہوا کرتے۔ لیکن وہ زخمی، میرا مطلب ہے کہ اس زخمی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ کیا تم نے اس دوران یہ پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی کہ وشنو کون ہے، کیا چاہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک پراسرار کردار بن کر تمہارے سامنے آیا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ حالانکہ میں ایک نرس ہوں، یہ سب میرا کام نہیں ہے، لیکن تجسس کا مادہ تو ہر شخص میں موجود ہوتا ہے، اسی لیے ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پرویز بے ساختہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے اس کا پتہ چلا لیا؟ ہاں، مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ کیا؟ شاباش، تم نے تو کمال کر دیا۔ بتاؤ، کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ موہن روڈ پر۔ میرے وچار میں وہ کوئی گودام ہے جہاں میں نے کئی ٹرک کھڑے دیکھے تھے۔ تم تو واقعی بہت عقل مند لڑکی ہو۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہو ابھی، اسی وقت؟ کچھ دیر کے بعد میری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے جناب۔ اس کی تم چنتا مت کرو، میں ڈاکٹر مہیش سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آج کے لیے تمہیں ریلیز کر دیں۔ بس اب جلدی سے اٹھ جاؤ، ہمارے پاس بہت کم سمے رہ گیا ہے۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ کیا؟ آپ مجھے اس کے سامنے نہیں لائیں گے؟ دیکھیں نا، چاہے وہ قاتل ہو یا ڈاکو، اس نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ میرا احترام کرتا ہے، اس لیے جب میں مخبر کے روپ میں اس کے سامنے جاؤں گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں ایک نرس ہوں، میرا کام دوسروں کے درد کو ختم کرنا ہے، ان کے درد کو بڑھانا نہیں۔ سمجھ گیا، تم واقعی اچھی نرس لگتی ہو، اس لیے تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ پون گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ موہن روڈ پہنچ گئے۔ راستے میں ایک جگہ سے پرویز نے ڈاکٹر مہیش کو فون کر کے پدمنی کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سفر پرویز کی جیپ میں ہوا تھا۔ اس وقت پرویز اور پدمنی کے علاوہ جیپ میں اور کوئی نہ تھا۔ میں نے اس دن اس گودام میں بہت سے آدمیوں کو دیکھا تھا، اس لیے میرے خیال میں آپ کا تنہا جانا اچھا نہیں ہوگا۔ تم فکر مت کرو، میں بھی گودام میں داخل ہونے نہیں جا رہا، صرف اس ٹھکانے کو نظر دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے موڑ لیں، اس چوراہے سے بائیں طرف، اور ہاں، یہ ہے وہ گودام۔ پرویز نے اس گودام کے سامنے گاڑی روک دی۔ اس وقت نہ صرف اس پورے علاقے میں سناٹا ہو رہا تھا، بلکہ گودام کے آس پاس بھی بڑی ویرانی تھی۔ گودام کا بڑا گیٹ کھلا تھا، لیکن احاطے میں بھی خاموشی تھی۔ وہ دونوں بڑی دیر تک جیپ میں بیٹھے گودام کو دیکھتے رہے، لیکن انہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گودام کو خالی کر دیا گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس گودام کو آج کل استعمال نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اسی لیے اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس گودام کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پدمنی کچھ کہہ سکتی، پرویز نے اپنی جیپ گودام کے کھلے ہوئے گیٹ کی طرف دوڑا دی۔ سردار چوہان ان تینوں کو اس ہال میں واپس لے آیا۔ اقبال کے انداز میں پہلے جیسی لاپرواہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ انتہائی چونکنا، تیز رفتار اور تندخو لگ رہا تھا، لیکن اب صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی تھی۔ یہاں وشنو اور بلراج تھے، اور جب وہ دونوں مطمئن تھے تو پھر اس کے پریشان ہونے اور فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب ہال میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہ تمہارا ساتھی ہے؟ چوہان نے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، پر وہ کس طرح؟ وشنو نے پوچھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے آ کر یہ کہا تھا کہ ناگ پھنی میں آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے۔ ناگ پھنی میں آگ لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اجنبی ہماری حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے اسی وقت باہر نکل کر اپنے آدمیوں کو تمہارے اس دوست کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اب سمجھا۔ خیر،
تو اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وشنو نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ وقت کا انتظار کر رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں اور نہ ہی مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے آدمی ادھر ادھر روانہ کر دی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے آدمیوں کی معلومات کتنی درست ہوتی ہیں۔ وہ جس طرح تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کرائے ہیں، اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں سے حملہ کرتے ہیں، ان کا اڈا کہاں ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ جب یہ سب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ان کے خلاف بہت کچھ کر سکیں گے۔ اور اس وقت تک ہمارا کیا ہوگا؟ بلراج نے تنک کر پوچھا۔ کہ ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اقبال نے چونک کر بلراج اور پھر وشنو کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ یہاں کے معاملات ابھی تک اس کے سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن بلراج کے سوال نے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ لوگ یہاں پابند کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں جانے کی اجازت اس لیے نہیں دوں گا کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو، اور اب تمہارا ساتھی بھی آ کر تم میں شامل ہو گیا ہے، جو خود بھی بہت دلیر لگتا ہے۔ لہٰذا ہم تمہارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری یہ مہم اور کامیاب ہوگی۔ اگر ہم جانا چاہیں تو کیا تم ہمیں روکنے کی کوشش کرو گے؟ وشنو نے بلراج کی طرف دیکھا جو چوہان سے بحث کرنے میں لگا تھا، لیکن اس نے بلراج کی بات میں دخل نہیں دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ بلراج جو کچھ کہہ رہا ہے وہ وشنو کی سوچ سے الگ نہیں ہے۔ ہاں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے آدمی تمہارا راستہ روک لیں گے۔ اگر ہم چلے ہی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ تم لوگوں کا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ہمارے آدمیوں کے علاوہ یہاں چاروں طرف خونخوار کتے منڈلا رہے ہیں جو دیکھتے دیکھتے تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اقبال ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں اقبال، نہیں، کچھ مت کرنا، بیٹھ جاؤ۔ وشنو چیخ اٹھا۔ اقبال نے گہری نگاہوں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ تمہاری دلیری اور مہارت میں کوئی شک نہیں ہے جوان، چوہان بولا۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھ پر قابو بھی پا لیا تھا، لیکن وہ جگہ مختلف تھی، صورتحال مختلف تھی، لیکن اب ایسا ناممکن ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ تم بیٹھ چکے ہو، ورنہ اس ہال کی ہر دیوار سے گولیاں بارش کی طرح برسنے لگتی۔ اقبال نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ چوہان نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا، ورنہ وشنو اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کتوں کی پوری فوج موجود ہے جو صرف 2 آدمیوں کا حکم مانتے ہیں، ایک میں اور دوسرا ناگا۔ مجھے تو تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو، کیا تم لوگ اسے دیکھنا پسند کرو گے؟ سب خاموش رہے۔ چوہان نے اپنے ایک آدمی کو بلا کر ناگا نامی اس آدمی کو طلب کر لیا۔ ناگا آیا تو اسے دیکھ کر وشنو کی لاپرواہی رخصت ہو گئی۔ وہ اتنا ہی خوخار آدمی تھا، کسی جنگلی بھینسے کی طرح طاقتور۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی آدمی کی گردن پر بھیڑیے کا چہرہ لگا دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جسم سے بدبو بھی اٹھ رہی تھی جو کتوں کی محبت کا نتیجہ ہو سکتی تھی۔ وہ کسی مشینی انسان کی طرح چوہان کے سامنے آ کر جھک گیا۔ ناگا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر ان مہمانوں کو دیکھو، چوہان نے کہا۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر اپنی خوخار نگاہیں ان پر مرکوز کر دیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تمہاری اولادوں کی موجودگی میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس شخص نے اپنے ہونٹ سکیڑ دیے، پھر ہونٹ پھیلا کر دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اس کے دانت کسی بھیڑیے کے دانتوں کی طرح نوکیلے اور سفید سفید تھے۔ ناگا ان کتوں کو اپنی اولاد سمجھتا ہے، چوہان نے ان تینوں کو بتایا، اور یہ بذات خود اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اپنی گرفت میں لے لے تو وہ بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہ بھی تمہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھائے گا۔ چوہان کے اشارے پر ناگا نے ایک دیوار سے لٹکی ہوئی پیتل کی بڑی سی تھال اتار لی۔ اب وہ تینوں بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھے تھال کے کنارے پر جمائے، اپنی سانسیں روکی اور ایک زوردار آواز نکالتے ہوئے اس تھال کو کسی پرزے کی طرح پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اس کی طاقت کا بے مثال مظاہرہ تھا۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ اقبال بھی پہلو بدلنے لگا، جبکہ بلراج کے جسم پر ہلکی ہلکی کپکپی طاری ہو گئی۔ لیکن وشنو کا رویہ ان دونوں سے مختلف تھا۔ وہ اگر پریشان تھا بھی تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ناگا، اب ذرا ان مہمانوں کو ان کے کمرے تک تو پہنچا دو، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناگا نے دانت نکال دیے۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اقبال اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں اقبال، تم کچھ مت کرنا، اسے آنے دو میری طرف۔ وشنو نے اسے منع کر دیا۔ ناگا کسی بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو اس طرح پھیلے تھے جیسے ان کو پیس کر رکھ دے گا۔ بلراج بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے بدن پر کپکپی طاری تھی۔ چلو بھاگو باس، وہ حلق پھاڑ کر چلایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اقبال نے بھی غیر ارادی طور پر اس کی پیروی کی۔ وشنو بھی کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بلراج کی طرح بوکھلایا ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا تھا۔ بلراج نے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ وشنو نے اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا، چیخو پکار شروع کر دی۔ وہ وشنو کو اس شخص کے سامنے سے ہٹا لینا چاہتا تھا،
لیکن وشنو اس کی چیخ و پکار پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ناگا پر لگی تھیں۔ ناگا پھنکارتا ہوا وشنو کے قریب آیا اور وشنو نے اچانک اپنے سامنے رکھی ہوئی میز کو ٹھوکر دے ماری۔ ٹھوکر اتنی زوردار تھی کہ میز پوری قوت کے ساتھ ناگا سے جا ٹکرائی، لیکن جس قوت سے میز ناگا کو لگی تھی، اسی قوت کے رد عمل کے طور پر وہ میز درمیان سے آدھی ہو گئی۔ ناگا کے فولادی جسم نے اس میز کے بھی ٹکڑے کر دیے تھے۔ اب پہلی بار وشنو کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہونے لگے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ناگا کی آنکھوں میں وحشت بھری تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر چوہان کھڑا فاتحانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ وشنو نے آخری کوشش کے طور پر ناگا کے پیٹ پر اچانک ایک ٹھوکر رسید کر دی، لیکن وہ خود ہی تڑپ کر رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے کسی لوہے کی چٹان کو ٹھوکر ماری ہو۔ اس کا پیر جھنجھنا کے رہ گیا۔ ناگا کی فنکار اور تیز ہو گئی اور اس نے وشنو کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ وشنو فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس کے دیوار سے ٹکراتے ہی بلراج پوری قوت سے چیخ پڑا۔ اس نے اپنے باس کی طرف دوڑنا چاہا، لیکن اسی وقت چوہان کے کچھ مسلح ساتھی اس کی راہ میں آ گئے اور اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ ناگا پھر اپنے بازو پھیلا وشنو کی طرف بڑھنے لگا۔ وشنو ابھی تک زمین پر پڑا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ناگا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے قدموں کی ہٹ پاتے ہی وشنو نے کرہا کر کروٹ بدلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر زور سے جھٹکا دیا۔ اس کے جھٹکے کے ساتھ ہی ناگا پر چھینکوں کے دورے پڑ گئے۔ ایک چھینک، دوسری چھینک، پھر تیسری چھینک۔ اس دوران وشنو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ناگا کے پیٹ پر ایک لات ماری۔ ناگا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وشنو نے دوسری ٹھوکر ماری۔ ناگا نے اپنے ہاتھ چلائے، لیکن مسلسل ہونے والی چھینکوں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ فضا میں گھوم کر رہ گیا۔ شاباش باس، ویل ڈن۔ بلراج اچھل اچھل کا شور کرنے لگا۔ وشنو سے ٹھوکریں مارنے لگا، پھر یکے بعد دیگرے کئی اور ٹھوکریں۔ بالآخر ناگا نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس کی چھینکیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وشنو مشین کی تیزی سے اس کو ٹھوکریں مارے جا رہا تھا۔ ناگا کی ناک اور منہ سے اب خون بھی بہنے لگا تھا۔ اس کے غرانے اور پھنکارنے کی آوازیں انتہائی وحشیانہ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام رکھا تھا اور مسلسل چھینکے جا رہا تھا، جبکہ وشنو کی ٹھوکریں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر یہ تماشا اس وقت ختم ہوا جب اس نے گردن ڈال دی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ خاموشی بے پناہ حیرت انگیز تھی۔ یہ حیرت چوہان کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ سب سے پہلے بلراج کی حیرت ختم ہوئی۔ وہ دوڑتا ہوا وشنو کے پاس آیا اور اس نے آتے ہی وشنو کا ہاتھ تھام لیا۔ باس، یو آر گریٹ۔ جذبات کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وشنو پہلے کی طرح پرسکون ہو چکا تھا۔ تم کیا ہو؟ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ چوہان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یہ ایک انسان نما حیوان ہے چوہان صاحب، اور میں ایک مکمل انسان ہوں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی حیوان انسان کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بھی میری ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکا اور میں نے اسے مار گرایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو شکست بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک انسان کے ہاتھوں۔ میں تمہاری اس ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر تم نے کمال کس طرح دکھایا؟ تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ تم نے اس کے چہرے پر کیا پھینکا تھا؟ اگر میں نے یہ بتا دیا تو اس کے بعد پہلے سے زیادہ بے دست و پا ہو کر رہ جاؤں گا۔ اسی لیے تم یہ مت پوچھو، بس یہ دیکھ لو کہ میں نے تمہاری انا کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے، اور تمہارا اشاکار اس وقت بے ہوش پڑا ہے۔ یہ اس وقت کسی کیچوے سے زیادہ بے ضرر ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کی گردن مروڑ کر رکھ سکتا ہوں، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے تمہارا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کے ہاتھوں زخمی ہو جاؤ۔ میری منشا صرف یہ تھی کہ تم اتنے ڈر جاؤ کہ یہاں سے نکلنے کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آ سکے، لیکن تم نے ناگا کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اب تم پھر گمان کیے جا رہے ہو چوہان صاحب؟ بلراج بہت دیر کی خاموشی کے بعد بول پڑا۔ یہ گمان نہیں، حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو ہم اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے۔ اقبال بولا۔ ہم سب کے سب امانتیں ہیں اس کی جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے کسی اور کو ہلاک کر دے۔ ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنا فرض ایمانداری سے انجام دیتے رہیں۔ یہ بات ڈاکٹر اتھر نے ان لوگوں سے کہی جو اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس وقت کھنہ برنارڈ کے ساتھ کہیں گیا تھا اور زخمی کے کمرے میں صرف باقی ڈاکٹرز اور مریض رہ گیا تھا۔ اتھر کی باتوں نے مرجھائے ہوئے ڈاکٹروں کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ آخر ہم لوگوں کو بھی تو اپنی زندگی محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔
ڈاکٹر تیواری نے کہا، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو، یہاں آنے کے بعد ہم سب انہی سوالات میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے اسے اپنا مقدر سمجھ لیا۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اپنی سے کوشش کرتے بھی رہیں تب بھی یہاں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے بہتر ہے کہ کم از کم اپنا فرض ہی ادا کر دیں، اور ہمارا فرض اس وقت یہ ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ ناکامی اور کامیابی تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اطہر نے کہا، میرے خیال میں تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ایک اور ڈاکٹر بولا، تم خود ہی دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، اس کے جسم کا کون سا حصہ ہے جو شکستہ نہیں ہے؟ حیرت تو یہ کہ ابھی تک زندہ کس طرح ہے، اسے تو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ اسے اس کی ول پاور نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ شاید خدا بھی اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمیں مریض کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق اس میں بہتری کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں۔ وہ سب اب مریض کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ اس کے علاوہ یہاں ان کے لیے اور کوئی مصروفیت تھی بھی نہیں۔ ایک مریض، کئی ڈاکٹر اور ہزاروں اندیشے۔ زخمی کے مست شدہ چہرے پر اب کبھی کبھی سرخی اس طرح جھلکنے لگتی تھی جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے شفق چھپی ہو۔ یہ دیکھو ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر نے اطہر کو مخاطب کیا، اس کے ہاتھ پیروں میں گرمی آنے لگی ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر کھنہ بھی وہاں گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکٹر کی ٹیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک مریض کے پاس رہتا اور دوسرا آرام کرتا۔ پھر دوسری ٹیم مریض کے پاس آ جاتی اور پہلی آرام کرنے چلی جاتی۔ اس طرح ان لوگوں کا کام آسان ہو گیا۔ ڈاکٹر تیواری، ڈاکٹر گپتا اور دوسرے ڈاکٹر پہلی ٹیم میں تھے۔ ڈاکٹر اطہر کو دوسری ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا جبکہ خود کھنہ ان دونوں کی نگرانی کے لیے تھا۔ پہلی ٹیم کو مریض کے پاس چھوڑ کر کھنہ اطہر اور دوسرے ڈاکٹرز کو لے کر اس کمرے میں چلا آیا جو ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہاں کر اس نے اپنی اور برنارڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ وہ سبھی اس کہانی کو سن کر حیران رہ گئے۔ یہ برنارڈ جیسا آدمی اس قسم کی تہمات میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ سیدھی سی بات ہے، دولت، اور وہ بھی اتنی، یعنی کہ برنارڈ نے اپنے سارے وسائل صرف کر دیے ہیں۔ وہ گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر اتنی رقم خرچ کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی امید ہے کہ مریض صحتیاب ہو جائے گا۔ دوسری شام کو ان لوگوں نے مریض کی طرف سے ایک اچھی خبر حاصل کی۔ وہ خبر یہ تھی کہ مریض نے کرہا کر نہ صرف کروٹ بدلنے کی کوشش کی تھی بلکہ کچھ بڑبڑایا بھی تھا، لیکن اس وقت اس کے قریب موجود ڈاکٹرز کی سمجھ میں اس کی بڑبڑاہٹ نہیں آ سکی تھی۔ یہ خبر برنارڈ کو سنائی گئی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم لوگ محنت کرتے رہے تو کامیابی مل جائے گی۔ میں تم لوگوں کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں۔ آئی ہوپ کہ تم لوگ اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ پوری طرح ہوش میں آ جائے گا۔ کھنہ اور دوسرے ڈاکٹرز کو بھی اس بات کا یقین تھا۔ ایک معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا تھا۔ دوسری بار اگلی صبح اس نے آنکھیں کھول کر کچھ کہا تھا۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں صرف اتنا آ سکا کہ وہ آگ آگ کہہ رہا تھا، اور یہ لفظ قرین قیاس بھی تھا کیونکہ وہ آگ ہی کے سمندر سے گزرتا ہوا ان کے ہاتھوں تک آیا تھا۔ آگ نے اس کی حالت کر دی تھی۔ دوسری طرف برنارڈ کا رویہ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ بہت دوستانہ لہجے میں ان سے باتیں کیا کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپ شپ کیا کرتا۔ ان ڈاکٹرز کے لیے پابندی تو ابھی تک برقرار تھی، لیکن اس کی نوعیت اب پہلے جیسی شدید نہیں رہی تھی، بلکہ انہیں اس بات کی آزادی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اس عمارت سے باہر نکل کر تھوڑی بہت چال قدمی بھی کر لیا کریں۔ یہ اور بات کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی نگران ان کے قریب رہا کرتا۔ ان لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ عمارت آبادی سے اس قدر فاصلے پر ہونے کے باوجود ہر قسم کی سہولیات سے مزین تھی۔ برنارڈ نے جنگل میں منگل کیسا سما پیدا کر رکھا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے اس زخمی کے لیے اس عمارت میں ایک جدید قسم کا آپریشن تھیٹر قائم کر دیا تھا جہاں یہ ڈاکٹرز اپنے تجربات میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کے دلوں سے واپسی کی امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ شاید اسی لیے واپسی کا کوئی ذکر اپنے ہونٹوں پر نہیں لاتے تھے، یا انہوں نے صبر کر لیا تھا۔ لیکن انہی ڈاکٹرز میں ایک ایسا بھی تھا جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں فرار کے راستے تلاش کیا کرتی تھی۔